नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी अहम जो डिस्कशन है वो ये है कि क्या चीन ने ईरान को बेच दिया? क्या चीन ने ईरान का अमेरिका के सामने सौदा कर दिया? ट्रंप चीन से ईरान को ले आया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो इस वक्त बयानात चल रहे हैं उससे ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है। तो ये इसमें हकीकत क्या है? और इसके अलावा आज चीन ने जो कुछ दिखाया है अमेरिकियों को और ट्रंप उसके सामने बेबस नज़र आया और घुटने टेक दिए हैं, और चीन ने साबित कर दिया है कि वही सुपर पावर है और उससे ही हक है कि वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाए। लेकिन ईरान के मामले में उसने ऐसा क्यों किया? इन तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो नाज़रीन, सबसे पहले इस बात का जायज़ा लेते हैं कि वाक़तन चीन ने ईरान को धोखा दिया है। क्या ईरान बेच दिया उसने अमेरिका के सामने? एक सुपर ताकत ने दूसरी सुपर ताकत के सामने एक गरीब मुल्क को बेच दिया, उसका सौदा कर दिया। ये बात कैसे सामने आई? ये बात यहाँ से सामने आई कि ट्रंप का एक बयान सामने आता है। पहले मार्को रूबियो ये कहता है, कि चीन ये चाहता है कि जो ईरान है वो आबना हरमुज़ को खोले, और दूसरा वो चाहता है कि ईरान वहाँ से फ़ीस वसूल ना करे, चीन चाहता है। और फिर उसके बाद ट्रंप का एक इंटरव्यू सामने आता है और उसमें उसका बयान सामने आता है। तो सवाल ये होता है कि क्या सवाल फॉक्स टीवी का है, और सवाल ये है, बड़ा बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है और उसका जवाब सुनिएगा। सवाल ये है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपने मिस्टर जी से ये बात की है कि वो ईरान को असला ना दे? तो उसने कहा हाँ, मैंने बात की है, और उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आगे क्या कहता है? लेकिन वो यानी कि चीनी ईरान से टनों तेल हासिल करते हैं, टनों, उसने कहा टन्स ऑफ ऑयल वो हासिल करते हैं, लेते हैं उससे, और वो चाहते हैं कि वो लेते रहें। ये है सवाल का जवाब। अब मैंने तो आपको बता दिया कि कहा क्या है। अब आप ज़रा सोच के मुझे बताएंगे कि इसमें कहाँ है चीन के साथ धोखा? यानी कि आबना हरमुज़ खोलना चीन क्या हमारी अपनी ख्वाहिश है? खुद ईरान की ख्वाहिश है कि आबना हरमुज़ खोले। आबना हरमुज़ को बंद किसने किया था? ईरान ने किया था ना। लेकिन उसके बाद जो असल बंदिश है वो तो अमेरिका ने लगाई हुई है। ईरान ने तो बंद इसलिए किया था कि भाई जब तक हमारे साथ ये सारा कुछ हो रहा है हम यहाँ से कुछ नहीं गुजरने देंगे। तो वो तो जंग में होने की वजह से अपना एक हथियार के तौर पे उसने इस्तेमाल किया, जो कि उसका हक है। लेकिन जब जंग बंद हो गई तो उसके बाद नाकाबंदी तो अमेरिका ने लगाई, तो जिसके बाद ईरान फिर वहाँ डट गया कि ठीक है भाई, अगर तुम यहाँ पे नाका लगा के बैठे रहोगे तो हम भी बैठे हैं। और वो खुद खोलना चाहता है और उसने खोलने का ऐलान किया, और उस ऐलान को पहले वेलकम कहा इसी ट्रंप ने, और उसके बाद आपने वहाँ पे नाका लगा दिया सिर्फ चीन के को तंग करने के लिए। तो ये असल में इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि चीन कहे कि हाँ वहाँ से जो आबना हरमुज़ खुलनी चाहिए। तो ये कहाँ से आ गया चीन को ईरान को बेचे जाना? दूसरी बात आ गई कि उसने कहा कि हम तो मिलिट्री मदद नहीं दे रहे। तो चीन तो कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं माना। क्यों मानेगा वो कि मैं ईरान को मदद दे रहा हूँ, मिलिट्री की मदद दे रहा हूँ? चीन की तो पॉलिसी नहीं है कि वो किसी जंग में शरीक हो। वो जिस तरह भी किसी की मदद करता है वो बाकी भी इसी तरह करते हैं, खुफिया करते हैं। तो मानता कौन है? तो चीन पागल है कि वो मान जाए ट्रंप के सामने? ट्रंप उसे कहे कि जी आप उसकी जो फौजी मदद ना करें, तो वो कहेगा कि नहीं हमने की है, चले अब नहीं करते, या हम नहीं करेंगे, हम करते रहे हैं, या हम नहीं हम करेंगे। ओ भाई, कुछ भी नहीं कह सकता वो। क्यों कहेगा? वो जो कर रहा है वो कर रहा है। उसने ना कभी माना है ना वो कभी मानेगा।
لیکن ساتھ ہی جو اگلا فکرہ ہے ٹرمپ کا اپنا، اس کے اپنے منہ سے نکلا ہوا کہ چینی چاہتے ہیں، چینی وہاں سے پیٹرول، آئل، پورا تیل جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے وہاں سے لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ لیتے رہیں۔ تو اس پہ اس نے یہ تو نہیں کہا، یا تو یہ کہتا نا کہ وہ چاہتے ہیں لیتے رہیں، لیکن ہم نے کہا ہے کہ نہیں لے سکو گے۔ اس نے کہا، اس نے اس کا مطلب وہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں وہ لیتے رہیں گے، بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بے بسی ہے۔ بیسیکلی چائنا نے کیا کہا ان کو، کیٹ آؤٹ، کیٹ لاسٹ، کیٹ لاسٹ، اور اس نے اس کو مان لیا کہ اچھا ٹھیک ہے یار لیتے رہیں بھائی۔ بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ یہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ گیا تھا، اور چین کا دورہ کرنے کا وہ ایک عرصے سے گیت الاپ رہا تھا کہ میں چین جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور پھر بہت سی اس میں وہ جس طرح اس کی عادت ہے کہ وہ دھمکیاں لگا کر دیتا ہے، وہ ڈرامے کرتا ہے، وہ کچھ دوسروں کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی اس نے سارے ایپیسوڈ اس نے چلائے۔ لیکن چین کی طرف سے وہی جو اس کا روایتی انداز ہے، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، خاموشی، اور ایسی خاموشی کہ جیسے کوئی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا بزرگ، طاقتور، بزرگ سے مطلب طاقتور، کہ جو کسی شرارتی بچے کی شرارتوں کا نوٹس ہی نہیں لے رہا۔ اور پھر اب اس نے جب جانا تھا تو اس کے ساتھ ہی اس نے پھر یہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، ناکہ بندی کر دی۔ اپنی طرف سے اس نے چین کی دم پہ پاؤں رکھنے کی کوشش کی کہ یہ چین کی کمزوری ہے، میں اس پہ پاؤں رکھتا ہوں، یہ تل ملائے گا، یا تو یہ جنگ میں آئے گا، یا جنگ میں نہیں آئے گا تو میری منتیں، میرے ترلے کرے گا، اور پھر میں اس سے اپنی چیزیں منواؤں گا۔ اور باقی بیک گراؤنڈ پہ کام جاری تھا کہ بھئی تم بھی تیار رہو، تم بھی تیار رہو، تم بھی تیار رہو، تم بھی تیار رہو، اور تم نے یہ مانگنا ہے، تم نے یہ مانگنا ہے، تم نے یہ مانگنا ہے، ہم نے چین سے مانگنا ہے۔ اپنی طرف سے تو وہ حصہ وصول کرنے گئے تھے، دراصل وہ مانگنے گئے تھے، یعنی کہ مانگنے گئے تھے، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ مطلب لٹرلی یہ بات ہے، یہ میں کوئی اس کو کوئی بڑھا چڑھا کے یا اس طرح سے یا اس کو بالکل گھٹا کے پیش نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ کون سا امریکی قارون، یعنی کہ جو ارب پتی ہے، وہ چین سے کیا مانگنے گیا ہے، کس کو کیا چاہیے تھا اور کس کو کیا ملا، یہ میں بتاتا ہوں آگے جا کے۔ تو یہ تیاریاں جاری تھیں، اور پھر وہ ایک پورا گینگ، وہ ارب پتی جنہوں نے پوری دنیا کی دولت اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، اور دولت جس کے سر پہ ہو نا، قرآن کہتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اسی دولت کے ساتھ۔ اتنی بڑی دولت، ویسے دولت سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس طرح کی دولت سے تو منع کیا ہی گیا ہے جس میں انسانیت کا خون ہو۔ تو یہ جو بلینر تھے یہ پہنچے ہیں، ایسے پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے اور ٹرمپ آگے، اور جیسے ہی وہ سرزمین چین پر اترتے ہیں تو ان کو اوقات یاد کرا دی جاتی ہے۔ کوئی استقبال اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ان کو توقع تھی۔ ان کا خیال تھا کہ زی خود آئیں گے، زی جن پنگ جو ہیں وہ خود وہاں پہ کھڑے ہوں گے اپنی مسز کے ساتھ اور استقبال کر رہے ہوں گے، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایون انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو نہیں بیچا، اور ان کا استقبال ہوا۔ استقبال انہوں نے زبردست کیا ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہوتا ہے، انہوں نے وہاں پہ ان کو مطلب ویلکم کہا، گیت گائے، ریڈ کارپٹ دیا، اور ٹرمپ نے وہاں ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، اور اپنی طرف سے اس نے اس استقبال کو آہستہ چل کے، گاڑی آہستہ چلا کے، گاڑی روک کے، یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں۔ یہ صرف امریکہ کو دکھانے کے لیے تھا، امریکہ میں اپنی آڈینس، اپنی جو عوام ہے ان کو دکھانے کے لیے تھا کہ دیکھو میرا کتنا بڑا استقبال ہو رہا ہے اور میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں۔ وہ دراصل وہ جو استقبال تھا وہ ایک نارمل سا استقبال اسے کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے جو گانے ہوتے ہیں، جو ویلکمنگ، یعنی کہ جو خوش آمدید کے کلمات یا اس کے لیے کچھ ردم ہوتا ہے، وہ پورا تھا، ڈرمنگ تھی، میوزک تھا، ایوری تھنگ واز دیئر، اور وہ اپنی گاڑیوں پہ بیٹھ کے چلے گئے۔
لیکن اس کے بعد پھر ٹرمپ جس طریقے سے بیہیو کرتا ہے کہ فیک نیوز، غلط بات کر رہے ہو، منہ بند کرو، تمہیں سوال کرنے کی کیسے اجازت ہوئی، ایسی کوئی پریس کانفرنس اس نے نہیں کی چین کے اندر. بالکل سدایا ہوا ایک بچہ. جس طریقے سے پھر وہ وہاں پہ ایک ملاقات ہوتی ہے وفود کی سطح پہ، اور زی جن پنگ اپنی تقریر میں باقاعدہ اس کی اسکول کے بچوں کی طرح تربیت کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، پورے امریکیوں کو سمجھاتا ہے کہ جنگیں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے، ترقی کے لیے ایک دوسرے سے مل کر چلنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ہمیشہ جھگڑے میں رہنا، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں مبتلا رہنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس نے پوری اسکولنگ کی اس کی، جیسے بچوں کو تربیت دیتے ہیں نا، اس نے سمجھایا ان کو. اور اس کے جواب میں آپ نے تقریر سن لی ہوگی ٹرمپ کی، اور وہ زی جن پنگ کی تعریفیں کیے جا رہا ہے اس کی ذاتی، کہ ہی از مائی گڈ فرینڈ، اور میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، اور میرے لیے یہ بہت زبردست ہے، اور چین بڑا بیوٹیفل کنٹری ہے. ایک انٹرویو اس کا وہاں ہوا ہے، فاکس ٹی وی نے لیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک پریسر ہوئی ہے، یعنی کہ پریس کانفرنس میں صحافیوں کی سوال و جواب ہوئے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ تائیوان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی کہ چین کا ایک بڑا مسئلہ تو تائیوان ہی ہے نا، جس طرح ہمارا کشمیر ہے. اب ہمیں کوئی کہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ کشمیر کو چھوڑ دو، تو ہمیں تو غصہ ہی آئے گا نا. تو اسی طرح اس کو غصہ آتا ہے چین کو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی تائیوان کوئی ملک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک وقتی طور پہ ایک علیحدگی اپنی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ہے ہی چین، وہ پہلے بھی چین تھا، آج بھی چین ہے. ون چائنا اسے کہتے ہیں، ایک ہی چائنا ہے، کوئی اور چائنا ہے ہی نہیں، کوئی اور اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی پالیسی ہے. پاکستان اس پالیسی کے ساتھ ہے پہلے دن سے، اور بھی بہت سے ملک ہیں. اچھا، اب اس نے کویشچن کیا تو بڑا بنا پھرتا ہے بھائی ٹرمپ، دیتا نا جواب، وہاں پہ کہتا نا کہ ہاں تائیوان جو ہے نا، وہ اس کو ہم جاتے ہوئے کہا کہ ہم پوچھیں گے کہ تائیوان کو اسلحہ دے یا نہیں دے. جیسے ہی اس نے یہ بات امریکہ میں کھڑے ہو کے کی تھی، جیسے ہی وہ ہوا میں چڑھا ہے، انہوں نے چٹ پکڑا دی اس کو، کہا خبردار اس پہ بات نہ کرنا. اور بالکل وہ اس نے بات نہیں کی، دانت سے دانت نہیں اٹھایا، چپ رہا، سائلنٹ. دوسری دفعہ سوال ہوا، سائلنٹ. تیسری دفعہ سوال ہوا تو کہتا ہے چائنا از بیوٹیفل. یہ اس حد تک وہ وہاں پہ بے بس نظر آیا. وہ ٹرمپ جس کو اپنے امریکہ، اس کی فوج، اس کی طاقت، اس کی معیشت اور اپنے آپ پہ اتنا فخر ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ طنزیہ گفتگو کرتا ہے، طنزیہ انداز میں دیکھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے لوگوں کا. ایون اپنے جو اس کے حمایتی ہیں ان کا، عربوں کا کس طرح سے مذاق اڑایا اس نے کئی میٹنگز میں، کہ اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، او بھائی اس کے پاس تو پیسہ ہی بہت ہے، او یار یہ بہت امیر ہے، او بھائی تیرے پاس تو بہت پیسہ. یہی مطلب تھا نا، یہی لفظ تھے، وہ انگریزی میں تھے. وہاں جا کے ایک بات نہیں کر سکا ایسی. بالکل باڈی لینگویج اس کی دیکھیں، جھکا ہوا چہرہ، خاموش، الفاظ کنٹرولڈ، کوئی اس میں کوئی طنز نہیں ہے اور کوئی تکبر نہیں ہے، وہ اظہار ہی نہیں کر سکا. اور اس کے جو وزیر مشیر اور جو اس کے ساتھ اتنے اتنے بڑے اربپتی ہیں، وہ کوئی چھتوں کو دیکھ رہا ہے، چائنا کی اس ہال کی چھتوں کو دیکھ دیکھ کے حیران و پریشان و ششدر ہو رہے ہیں، حیران و ششدر ہو رہا مارکو روبیو. اور کوئی جناب ان کا جو ہے وہ کھانوں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ اچھا ایسے کھانے بھی ہوتے ہیں، اتنے زبردست کھانے. اور پھر یہ انہوں نے یہ کیا، چینیوں نے ان کے ساتھ بہت کچھ کیا ہوگا، اور بھی بہت کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو جتنا بڑے اربپتی وہاں تھے، جو کاروبار کرتا ہے نا، اس کا بندہ، اپنا جو کاروبار ہے اس کا بندہ اس کے ساتھ بٹھا دیا. مثال کے طور پہ ایلان مسک جو ہے وہ ٹیسلا کاریں بناتا ہے، انہوں نے جو BYD کاریں بنانے والا بندہ ہے نا اس کے ساتھ بٹھا دیا اپنا ہیڈ اس کا. اسی طرح جو باقی کاروبار کرنے والے جو اربپتی امریکی تھے، ان کے ساتھ وہ بندے بٹھا دیے، ان کے ساتھ کوئی کہیں ساتھ بٹھا دیا، کہیں بالکل سامنے بٹھا دیا. چلو بھائی، مطلب یہ ہے کہ بھائی مقابلہ کرنا ہے، رعایتیں کوئی نہیں ملنی. ہاں ایک انہوں نے ضرور ان کو رعایت دی ہے، رعایت تو خیر نہیں دی ہے. یہ 2019 میں ایک سودا ہوا تھا بوئنگ کمپنی کا. بوئنگ ہوائی جہاز بناتی ہے، خاص طور پہ مسافر طیارے، وہ سب سے زیادہ وہی بناتی ہے.
بوئنگ کمپنی، اس کے ساتھ ان کا ایک $50 ارب کا ایک معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے بحال کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لے لیں گے بھائی، بحال کرتے ہیں۔ اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں چین نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے، اور زی جن پنگ نے بھی اسے کہہ دیا تھا وہاں پہ کہ دیکھیں یہ جو اگلے 3 سال ہیں، یعنی کہ انہوں نے ٹرمپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا ہے کہ جب تمہارے 3 سال اگلے، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے، یہ پہلے 3 سال ہم اس پہ جج کریں گے کہ آپ تائیوان پر کس طرح سے اپنی پالیسی رکھتے ہیں۔ یہ جو ہماری آج بات چیت ہوئی ہے، جو کچھ معاہدے ہوئے ہیں، جو آگے مل کر چلنے کا، چین نے بار بار کہا ہے کہ ہم کاروبار میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو جگہ دے کے، آپ ہمیں جگہ دیں، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں، کاروبار میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے اور چل سکتے ہیں، لیکن اس کا دار و مدار بھی اس پہ ہوگا کہ جو تائیوان پہ ہے وہ آپ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ اگر دوبارہ کوئی ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی، کوئی بدماشی کی کوشش کی، تو یہ سب کچھ واپس۔ چین نے آج بتا دیا ہے کہ اس کی طاقت بولتی ہے، اور اس کی طاقت کے سامنے سب ہیج ہے۔ سب سے بڑی طاقت سمجھنے والا امریکہ، اس کے صدر اور اس کے وزراء اور اس کے جو ارب پتی ہیں، ان کا میں نے حال آپ کو بتایا ہے، وہ اپنے ٹیلی فون، اپنے لیپ ٹاپ جو ساتھ لے کے گئے تھے ان کو استعمال نہیں کر رہے تھے، خوف زدہ تھے کہ کہیں چینی اس میں سے کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہیک نہ کر لیں۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی تھی، لیکن خوف کا عالم یہ تھا، اور انہوں نے اپنی ساری سوائے تصویریں بنانے کے وہ اپنے فون اور اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے۔ وہ بھی ایلان مسک کی سب سے زیادہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، بیٹا اپنا ساتھ لے کے گیا ہوا تھا اور وہ تصویریں بنا رہا تھا، منہ بنا رہا تھا، مختلف قسم کے دوسروں کے ساتھ سیلفیاں لے رہا تھا۔ اپنے لیپ ٹاپ اپنا کچھ استعمال نہیں کیا، جہاں گئے تھے وہاں آف کر کے انٹیلیجنس کے پیرے میں باہر چھوڑ کے آ گئے، اور جو باقی عملہ ان کے ہاتھوں میں موبائل جو تھے رابطوں کے لیے، وہ بالکل آپ سمجھیں 0 میٹر تھے، وہاں پہ جا کے چلائے، اتنے خوف زدہ۔ حالانکہ چین کی جو امبیسی ہے امریکہ میں، انہوں نے اس پہ بیان بھی جاری کیا کہ یہ کیا حرکت ہے، ہم کو ایسا کرتے ہیں، لیکن خوف کا عالم یہ ہے۔ تو یہ جو خوف زدہ، بے بس، کمزور، ان کی میں نے آپ کو تفصیلات بتا دی ہیں۔ اس سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر، نیا دنیا کیسی ہوگی، کیسے چلے گی، وہ چین بتائے گا، امریکہ نہیں بتائے گا۔ امریکہ از نو مور سپر پاور۔ اجازت دیجیے۔